बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लॉ गेट के एमसीक्यूज़ के हवाले से है और इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है आज का वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इससे पहले जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, पीपीसी, कानूनी शहादत, इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और उन लेक्चर्स के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ ये आज का जो लेक्चर है इनका यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ हैं इनके भी पीडीएफ मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज का ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो लेक्चर है तो लॉ गेट में इसका जो सिलेबस है सबसे पहले ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। ये जो यहाँ पे HEC ने लॉ गेट के लिए जो सिलेबस रिकमेंड किया है वो यहाँ पे है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो है प्रियम्बल से लेके आर्टिकल 40 तक। उसके बाद सेकंड जो चैप्टर है वो है पार्लियामेंट का और उसके जो आर्टिकल्स हैं 50 से लेके 89 तक हैं। और अगला जो चैप्टर है वो है जुडिकेचर, वो उसके जो आर्टिकल हैं 175 से लेके 212 तक है। ये हमारा लॉ गेट के लिए सिलेबस है और इसी सिलेबस के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गज़ट ऑन डैश। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड एमसीक्यूज़ हैं इन दोनों में जो फ़र्क है वो आपने समझना है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको ये एमसीक्यूज़ आता है कि ये जो आईन पाकिस्तान 1973 है ये कब पब्लिश्ड हुआ था, तो पब्लिश्ड ये हुआ था 12 अप्रैल 1973 को। और ये इन्फोर्स कब हुआ था, इनकी इम्प्लीमेंटेशन कब स्टार्ट हुई थी, तो वो है 14 अगस्त 1973 को। तो इन दोनों डेट्स में आपने ये फ़र्क को लाजमी देखना है। ये पब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1973 को और इसकी इन्फोर्समेंट जो स्टार्ट हुई है वो 14 अगस्त 1973 को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कंसिस्ट ऑफ डैश। अब हमारा जो आईन पाकिस्तान है इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, तो इसमें 280 आर्टिकल्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कंसिस्ट ऑफ डैश। अब इसमें कितने शेड्यूल हैं, हमारे पास आईन पाकिस्तान 1973 में 5 शेड्यूल हैं। ये पहले 7 शेड्यूल थे जिसको बाद में कम करके अमेंडमेंट करके इसको 5 शेड्यूल कर दिए गए हैं। अब फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ में क्या क्या चीज़ें हैं और ये किस चीज़ के हवाले से हैं वो हम इसी लेक्चर में आगे एमसीक्यूज़ आएंगे उसी में से स्टडी करेंगे। द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन डैश। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, करारदाद मकासद है, ये कब पास हुआ था, ये मार्च 1949 में ये पास हुआ था। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो भी आईन पाकिस्तान का हिस्सा है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग टू डैश। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये बताया गया है कि जो पूरा एंटायर यूनिवर्स है, पूरे कायनात पे किसकी जो है वो हुकूमत है, सॉवरन कौन है, तो हमारा जो आईन पाकिस्तान है उसमें बताया गया है कि एंटायर यूनिवर्स पे अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह पाक का ही जो है वो खुद मुख्तारी और हुकूमत है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एज डैश। आईन पाकिस्तान 1973 में पाकिस्तान को क्या डिक्लेयर किया गया है, यानी कि पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है, वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का पूरा आईनी नाम है, इस नाम को आपने देखना है। ये बकाया जो ऑप्शन है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये नहीं बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान टेरिटरीज आर डिफाइंड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के जो टेरिटरीज़ हैं, इलाके हैं, पाकिस्तान के इलाके जो हैं वो आईन पाकिस्तान के कौन से आर्टिकल में डिफ़ाइन किए गए हैं। तो अगर हम आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 1 स्टडी करें तो उसमें पाकिस्तान के जो टेरिटरीज़ हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है कि पाकिस्तान में 4 सूबे होंगे, चारों जो सूबे हैं उनके नाम हैं आर्टिकल 1 में। और इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है वो है, और साथ में जो ट्राइबल एरियाज़ जो थी पहले वो भी शामिल थी, लेकिन अब वो चूँकि मर्ज की गई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, तो इसलिए वो ख़त्म कर दी गई हैं। तो जो पाकिस्तान की टेरिटरीज़ हैं वो आर्टिकल 1 में डिफ़ाइन की गई हैं। इस्लाम इज़ डिक्लेयर्ड स्टेट रिलीजन अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे है आर्टिकल 2। अगर आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 2 हम स्टडी करें तो जो इस्लाम है उसको स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया है कि पाकिस्तान का जो मज़हब है वो इस्लाम है। आर्टिकल 8 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डिस्क्राइब एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स डैश। तो यहाँ पे आर्टिकल 8 आईन पाकिस्तान का अगर हम
اسٹڈی کریں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے، ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی لا جو فنڈامنٹل رائٹس کے انکنسسٹنٹ ہو، متضاد ہو، یا ان فنڈامنٹل رائٹس کو ڈیروگیٹ کر رہے ہوں، تو اس صورت میں وہ جو لا ہوگا وہ ٹو بی وائڈ ہوگا، وہ لا وہ بنے گا ہی نہیں، وہ شروع سے ہی وائڈ ہوگا۔ No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law as provided in dash Article 9 of the Constitution of Pakistan 1973۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی پرسن کو اس کی زندگی اور اس کی آزادی سے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا، لیکن آگے کیا کہتے ہیں، سیف ان اکارڈنس ود لا، لیکن قانون کے مطابق اس کو اس کی زندگی سے اور اس کی آزادی سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پرسن ہے، اس نے جرم کیا، جرم کی اس کو سزا ملے گی تو لازمی بات ہے اس کی جو لائف ہے وہ اسے ڈپرائیو کر سکتے ہیں، اس کو اگر پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے تو قانون کے مطابق اگر اس کی زندگی جا رہی ہے تو پھر درست ہے، قانون کے مطابق اگر اس کو قید میں ڈالا جا رہا ہے تو پھر درست ہے۔ ادروائز کسی پرسن کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی پرسن کی زندگی اور اس کی آزادی کو اس سے محروم کیا جا سکے۔ تو یہ آرٹیکل 9 میں بتایا گیا ہے۔ آرٹیکل ڈیش ٹو ڈیش آف دا کنسٹیٹیوشن ڈیلز ود فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق جو ہیں جن کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں آئین پاکستان میں، کہ وہ آئین پاکستان کے کون سے آرٹیکل میں ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ تو آئین پاکستان کا آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک جو آرٹیکلز ہیں اس میں فنڈامنٹل رائٹس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اینی رائٹ وچ ہیز بین پرووائڈڈ بائی دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان از کالڈ ڈیش، کہ جو رائٹس آئین پاکستان نے دیے ہیں ہم ان رائٹس کو کون سے رائٹس کہیں گے، فنڈامنٹل رائٹس کہیں گے۔ Safeguards as to arrest and detention is provided in article dash of the constitution۔ جو کسی پرسن کو غیر ضروری طور پر اریسٹ کرنا ہے یا ڈیٹینشن کرنا ہے، یا اگر اریسٹ کر بھی لیا ہے تو اس کے حوالے سے جو سیف گارڈ جو تحفظ فراہم کرتا ہے آئین پاکستان، تو وہ آرٹیکل 10 میں پرووائڈ کرتا ہے۔ آرٹیکل 10A آف دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ڈیلز ود ڈیش۔ آرٹیکل 10A جو ہے آئین پاکستان وہ ڈیل کرتا ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، کہ کسی بھی ملزم کا جو ٹرائل ہوگا وہ فیئر ٹرائل ہوگا، اس کو اپنے دفاع کا پورا حق دیا جائے گا۔ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل از ڈیش رائٹ آف ایوری سٹیزن آف پاکستان۔ یہ جو فیئر ٹرائل کا جو رائٹ ہے یہ ہر پاکستان کے سٹیزن کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ سلیوری، فورسڈ لیبر ایٹسیٹرا آر پروہیبٹڈ ان آرٹیکل ڈیش آف دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ جو سلیوری ہے، جو فورس لیبر ہے وغیرہ وغیرہ، ساری یہ جو چیزیں ہیں جو بائی فورس کروائی جاتی ہیں، جو غلاموں کی طرح جو کام کروایا جاتا ہے مزدوروں سے، یہ ساری چیزیں پروہیبٹ کی گئی ہیں، منع کی گئی ہیں آئین پاکستان کے آرٹیکل 11 میں۔ آرٹیکل 12 آف دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پرووائڈڈ پروٹیکشن اگینسٹ ڈیش۔ آرٹیکل 12 کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ کوئی جرم نہیں ہے، اس کی کوئی سزا موجود نہیں ہے، آپ نے کوئی بھی ایسا ایکٹ کیا، لیکن کل کو ایک قانون بنتا ہے اور آپ نے آج یہ جو کام کیا ہے اس میں کل بتایا جائے گا کہ جی کسی نے بھی اگر پہلے یہ کام کیا ہے تو وہ جرم ہے، یعنی کہ آپ نے جس ٹائم وہ کام کیا وہ جرم نہیں تھا، لیکن بعد میں کوئی لا بن گیا اس کے لیے اور اس کی سزا مقرر ہو گئی، تو آپ کو سزا آج نہیں ہوگی، کیونکہ قانون بننے سے پہلے آپ نے وہ کام کیا تھا۔ جس دن قانون بنے گا اس کے بعد اگر کوئی وہ کام کرے گا تو اس کو سزا ہوگی۔ تو ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ جو ہے، اس کے خلاف جو پروٹیکشن ہے وہ آئین پاکستان آرٹیکل 12 میں بتایا گیا ہے۔ آرٹیکل 13 آف دا کنسٹیٹیوشن پروٹیکٹس فرام ڈیش ڈبل پنشمنٹ۔ آپ ایک جرم کرتے ہیں اور آپ نے اس کی سزا کاٹ لی ہے تو دوبارہ سے آپ کے خلاف وہ مقدمہ جو ہے وہ نہیں چلایا جائے گا۔ یہ ہمارے جو ملک کا قانون ہے، جو اگر سی پی سی ہیں یا سی آر پی سی ہیں تو دونوں میں موجود ہیں، اور یہاں پہ آئین پاکستان میں بھی موجود ہیں کہ اگر ایک دفعہ ایک مقدمہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اینڈ ہو جائے، تو دوبارہ سے وہ مقدمہ کسی شخص کے خلاف نہیں چلایا جائے گا۔ No person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence is provided in Article Dash of the Constitution of Pakistan 1973۔ یہاں پہ اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آرٹیکل 14 سب آرٹیکل 2۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی پرسن کو
ٹارچر نہیں کیا جائے گا گواہی دینے کے لیے یا اس سے ایویڈنس نکلوانے کے لیے. یہ جو پروٹیکشن ہے یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 14 سب آرٹیکل 2 میں بتایا گیا ہے. آرٹیکل 15 آف دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پرووائڈڈ فریڈم آف ڈیش. جو آئین پاکستان کا آرٹیکل 15 ہے وہ ہر شخص کو موومنٹ کی فریڈم دیتا ہے کہ آپ آزاد ہیں, آپ پورے ملک میں جہاں بھی جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آرٹیکل 15 میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جہاں پہ گورنمنٹ نے آپ کو منع کیا ہے تو وہاں پہ آپ نہیں جائیں گے. باقی ایک جگہ پہ آپ کو جانے کا حق حاصل ہے, لیکن کوئی شخص ویسے ہی آپ کو وہاں پہ نہیں چھوڑ رہا, آپ کو جانے نہیں دیا جا رہا, تو یہاں پہ یہ اس آرٹیکل 15 کی وائلیشن کر رہا ہے. Freedom of assembly is provided in Article Dash of the Constitution of 1973. آرٹیکل 16 جو ہے یہ آپ کو اسمبلی کی وہ فریڈم دیتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. جیسے کوئی احتجاج وغیرہ کیا جاتا ہے, پروٹیسٹ کیا جاتا ہے, کوئی بھی اس طریقے اسٹرائک وغیرہ کیا جاتا ہے, تو کسی بھی جگہ پہ اسمبل ہونے کے لیے جو فریڈم ہے وہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 16 جو ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے. Freedom of dash of provided in Article 17 of the Constitution of 1973. فریڈم آف ایسوسیشن یہ آرٹیکل 17 میں دیا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں, کوئی ایسوسیشن بنا سکتے ہیں, کوئی فرم بنا سکتے ہیں, کچھ بھی مطلب بزنس کر سکتے ہیں, لیکن جو قانون کے مطابق ہو. آرٹیکل 18 آف دا کنسٹیٹیوشن 1973 ڈیلز ود ڈیش. آرٹیکل 18 جو ہے یہاں پہ یہ فریڈم آف بزنس اور پروفیشن, یعنی آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں, کوئی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی پروفیشن اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو فریڈم دیتا ہے. Every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law is provided in Article Dash of the Constitution of 1973. جو ہمارے پاس آئین پاکستان کا آرٹیکل 19A ہے یہ ہر پاکستان کے ہر سٹیزن کو یہ بنیادی حق دیتا ہے کہ آپ ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں, رسائی حاصل کر سکتے ہیں ان تمام انفارمیشنز تک جو کہ پبلک امپورٹنس کے متعلق ہیں. لیکن اگر کوئی گورنمنٹ نے کسی ادارے نے ایسی کسی انفارمیشن پہ کوئی ریزنیبل ریسٹرکشن لگائی گئی ہے قانون کے مطابق تو اس کے پھر آپ پابند ہوں گے. لیکن ہر پاکستانی شہری کو کسی بھی پبلک امپورٹنس کے حوالے سے انفارمیشن اگر حاصل کرنی ہے تو اس تک رسائی حاصل ہے, اور یہ ہر شہری کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, بنیادی حق ہے, اور یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 19A میں دیا گیا ہے. Article Dash of the Constitution 1973 provided safeguard against taxation for the purpose of any particular religion. یہاں پہ جو آرٹیکل 21 ہے آئین پاکستان کا یہ تحفظ فراہم کرتا ہے جو مذہبی ٹیکسز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے. مثال کے طور پر جیسے کہ مسلمان ہیں تو مسلمان جو مختلف اداروں میں جو سرکاری ملازمین ہیں تو اکثر ان سے تنخواہوں میں جیسے کہ رمضان آتا ہے تو ان سے جو زکوٰۃ ہے اس کی کٹوتی ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں تو اقلیتیں بھی موجود ہیں, غیر مسلم بھی موجود ہیں, تو ان سے یہ ٹیکس جو ہے یہ زکوٰۃ جو ہے یہ نہیں کاٹا جائے گا ان کی سیلریز سے, یا اور مختلف اس طریقے سے جو مذہب ہیں تو زبردستی کسی سے مذہبی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. اس کے خلاف جو تحفظ ہے وہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 21 میں بتایا گیا ہے. پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس از انشورڈ ان آرٹیکل ڈیش آف دا کنسٹیٹیوشن 1973. جو آئین پاکستان ہے آرٹیکل 24 جو اس کا ہے یہ جتنے بھی ہمارے پراپرٹی رائٹس ہیں ان کے حوالے سے ہمیں تحفظ فراہم کرتا ہے کہ کوئی پرسن اگر پراپرٹی لینا چاہتا ہے یا وہ فروخت کرنا چاہتا ہے, اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے کسی پراپرٹی کو, تو اس کو رائٹس حاصل ہیں, اس کو تحفظ حاصل ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن از پرووائڈیڈ ان آرٹیکل ڈیش آف دا کنسٹیٹیوشن. جیسے کہ ہم نے اوپر وہ اسٹڈی کیا کہ آرٹیکل جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے کہ کسی بھی معلومات تک رسائی حاصل کرنا ہر شخص کا بنیادی حق ہے, تو یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 19A میں بتایا گیا ہے. According to Article Dash of the Constitution, all citizens are equal before law. آرٹیکل 25 میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے تمام جتنے بھی سٹیزنز ہیں وہ قانون کی نظر میں سب کے سب برابر ہیں. Constitution of 1973 provided dash kind of parliament. اب ہمارے ملک میں یہاں اوپر تک جتنے MCQs ہم نے اسٹڈی کیے یہ سارے جو ہیں یہ فنڈامنٹل رائٹس تھے. اب یہاں سے جو آگے جتنے MCQs ہیں یہ سارے ہیں پارلیمنٹ کے حوالے سے.
تو یہاں پہ یہ جو ایم سی کیوز ہیں اس میں ہم اگر اسٹڈی کریں کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پرووائڈ ڈیش کائنڈ آف پارلیمنٹ. پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے وہ ہے بائی کیمرل. بائی کیمرل کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کا پارلیمنٹ ہے اس کے دو ہاؤسز ہیں, ایک ہے نیشنل اسمبلی اور سیکنڈ ہے سینٹ. ایک ہے اپر ہاؤس اور دوسرا ہے لوور ہاؤس. تو آئین پاکستان جو پرووائڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں کس طرح کا پارلیمنٹ ہوگا تو وہ بائی کیمرل ہوگا, یعنی اس کے دو ہاؤسز ہیں. لوور ہاؤس آف پاکستان پارلیمنٹ از کالڈ ڈیش. میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اپر ہاؤس ہے پارلیمنٹ کا اور دوسرا لوور ہاؤس ہے. جو لوور ہاؤس ہے اس کو کہتے ہیں نیشنل اسمبلی اور جو اپر ہاؤس ہے اس کو کہتے ہیں سینٹ. یہ لازمی آپ نے نام یاد رکھنے ہیں کہ سب سے پہلے بتا دیا کہ بائی کیمرل پارلیمنٹ ہے, یعنی اس کے دو ہاؤسز ہیں اور ایک ہے لوور ہاؤس دوسرا ہے اپر ہاؤس. جو لوور ہاؤس ہے اس کا مطلب نیشنل اسمبلی, جو اپر ہاؤس ہے اس کا مطلب ہے سینٹ. ڈیوریشن آف نیشنل اسمبلی از 5 years ایز پرووائڈیڈ ان آرٹیکل ڈیش. آئین پاکستان کے آرٹیکل 52 میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا جو پارلیمنٹ کی نیشنل اسمبلی ہے, نیشنل اسمبلی کا جو ڈیوریشن ہے, جو دورانیہ ہے وہ 5 سال ہے. اب جیسے ہی ملک میں جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو ہر 5 سال بعد پھر اگلے الیکشن ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک اسمبلی جب بن جاتی ہیں, ممبرز الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں تو یہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں. بلوچستان ہیز ڈیش جنرل سیٹ ان نیشنل اسمبلی. صوبہ بلوچستان جو ہے وہاں سے جو جنرل سیٹس کی تعداد ہے نیشنل اسمبلی میں تو وہ 20 ہے. جو جب الیکشن ہوتے ہیں تو بلوچستان سے جب ممبرز الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو بلوچستان سے 20 جو ممبرز ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں آتے ہیں. خیبر پختونخوا ہیز ڈیش جنرل سیٹس ان نیشنل اسمبلی. جو خیبر پختونخوا ہے وہاں سے 45 ممبرز جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے نیشنل اسمبلی میں آتے ہیں. اور اس طریقے سے سب سے زیادہ جو ہے وہ پنجاب سے ہیں. پنجاب سے جو ہے 173 سیٹس جو ہے وہ اس کے ممبر جو ہے وہ الیکٹ ہو کے نیشنل اسمبلی میں آتے ہیں. ٹوٹل اسٹرینتھ آف نیشنل اسمبلی ممبرز از ڈیش. جو نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز کی ٹوٹل تعداد ہے وہ ہے 336. پہلے یہ 342 تھا, لیکن جب جو فاٹا ہے اس کو جب ضم کر دیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں تو جو نیشنل اسمبلی کی ممبرز کی تعداد ہے وہ اب 336 ہو گئی ہے. سیٹ ریزرو فار وومین فرام سندھ ان نیشنل اسمبلی آر ڈیش. سندھ سے جو ہے جو صوبہ سندھ ہے وہاں سے وومن کے لیے جو سیٹ ریزرو کی گئی ہے نیشنل اسمبلی میں وہ 14 ہے. فیڈرل کیپٹل ایریا ہیز ڈیش سیٹس ان نیشنل اسمبلی. جو فیڈرل کیپٹل ہے یعنی جو اسلام آباد کی ٹیریٹری ہے وہاں سے 3 سیٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں وہ موجود ہیں. منیمم ایج فار ممبرشپ آف نیشنل اسمبلی از ڈیش. اگر کوئی ممبر بننا چاہتا ہے نیشنل اسمبلی کا, کوئی ایم این اے بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ایج ہیں وہ 25 ایئرس ہیں. دا کنسٹیٹیوشن آف 1973 پرووائڈ الیکشن فار نیشنل اسمبلی ڈیش. تو یہاں پہ جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ڈائریکٹ. جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن. ڈائریکٹ الیکشن اس طریقے سے کہ جو پاکستان کے عوام ہے وہ جس بھی کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالتے ہیں اور اگر وہ کینڈیڈیٹ وہ اس میں سکسیسفل ہو جاتا ہے, الیکشن جیت جاتا ہے, تو وہ ممبر ڈائریکٹ جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں. تو اسی لیے جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈائریکٹ الیکشن. انڈر آرٹیکل 58 دا پریزیڈنٹ شیل ڈیزولو دا نیشنل اسمبلی ایٹ ایڈوائز آف ڈیش. اب اگر نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کرنا ہے, ختم کرنا ہے, تو آئین پاکستان کے آرٹیکل 58 میں بتایا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایڈوائز کرے گا پرائم منسٹر کو کہ آپ نیشنل اسمبلی ڈیزولو کریں. تو پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے انڈر آرٹیکل 58 کہ وہ صدر کی ایڈوائز پہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کریں. نیشنل اسمبلی از پریزائڈڈ بائی ڈیش. اب نیشنل اسمبلی کی جو پروسیڈنگ ہے وہ کون پریزائڈ کرتا ہے, کس کے سامنے ہوتی ہیں؟ تو جو نیشنل اسمبلی کی جو پریزائڈنگ جج ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے اسپیکر. اگر اسپیکر نہیں ہوتا تو پھر اس کی جگہ پہ ہوتا ہے ڈپٹی اسپیکر. کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پرووائڈز ڈیش الیکشنز فار پریزیڈنٹ. اب پریزیڈنٹ کا الیکشن کس طریقے سے ہوتا ہے وہ ہے انڈائریکٹ. وہ انڈائریکٹلی ہوتا ہے جس میں چاروں صوبوں کی اسمبلیاں اور جو نیشنل اسمبلی ہیں ان کے ممبرز جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں. انڈر آرٹیکل ڈیش آف دا کنسٹیٹیوشن دا سینٹ شیل کنسسٹ 96 ممبرز. جو آئین پاکستان کا آرٹیکل 59 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو سینٹ کے ممبرز ہیں ان کی تعداد کتنی ہوگی. تو آرٹیکل 59 میں بتایا گیا ہے کہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت
جو سینٹ کے ممبرز کی تعداد ہیں وہ 96 ہیں. پہلے یہ 104 تھی، لیکن جیسے ہی فاٹا کو ضم کر دیا گیا خیبر پختونخوا میں تو یہ تعداد 104 سے کم ہو کے 96 ہو چکی ہے. موجودہ اب 96 ممبرز ہیں. ایچ پروونس ہیز ڈیش سیٹس ان سینٹ. اب جو سینٹ کی یہ جو جتنے ممبرز ہیں 96 ممبرز ہیں، تو ہر پروونس سے 14 سینیٹرز جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے سینٹ میں آتے ہیں. دیر آر ڈیش سیٹس فار نان مسلم ان دا سینٹ آف پاکستان. سینٹ میں نان مسلم کے لیے 4 سیٹس ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں سینٹ میں ان کی بھی تعداد، سیٹس کی تعداد جو ہے وہ 4 ہیں. ٹرم اینڈ ٹینیور آف سینٹ ممبرشپ از ڈیش ایئرس. اگر ایک پرسن جو ہے وہ سینیٹر بن جاتا ہے تو وہ کتنے ٹائم کے لیے سینیٹر رہے گا؟ تو وہ ہیں 6 ایئرس. ایک جو سینیٹر کی ممبرشپ ہے وہ 6 ایئرس تک ہے. A person shall not be qualified to be elected or chosen a member of the parliament unless he fulfills the qualification according to article dash of the constitution. یہاں پہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 62 ہے، اس میں اگر کوئی پرسن کوئی نیشنل اسمبلی کا ممبر بننا چاہتا ہے تو جو کوالیفیکیشنز بتائی گئی ہیں آرٹیکل 62 میں، جب تک وہ ان کوالیفیکیشنز کے اوپر پورا نہیں اترتا تو وہ کوالیفائی نہیں کر سکتا ممبر آف نیشنل اسمبلی بننے کے لیے. آرٹیکل 63 آف دا کنسٹیٹیوشن آف 1973 ڈیل ود ڈسکوالیفیکیشن آف ڈیش. یہاں پہ آرٹیکل 63 جو ہے آئین پاکستان میں، اس میں ڈسکوالیفیکیشنز بتائی گئی ہیں کہ جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں تو ان میں کچھ وجوہات بتائی گئی، کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، اگر انہوں نے یہ کام کیے تو وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. تو یہ ممبر آف نیشنل اسمبلی، ممبر آف سینٹ. تو کریکٹ آپشن ہے بوتھ اینڈ اے اینڈ بی. تو یہ دونوں جو ہیں جو سینٹ کے ممبرز ہیں اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، ان کی جو ڈسکوالیفیکیشنز ہیں وہ آرٹیکل 63 آئین پاکستان میں بتائی گئی ہیں. آرٹیکل 66 آف دا کنسٹیٹیوشن ڈیلز ود پریویلیجز آف ڈیش. جو آئین پاکستان کا آرٹیکل 66 ہے، اس میں جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہے، یعنی اس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں کے ممبرز آ جاتے ہیں، ان کو جو مراعات حاصل ہیں وہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 66 میں بتایا گیا ہے. پریزائڈنگ آفیسر آف دا سینٹ از کالڈ ڈیش. جو سینٹ کا جو پریزائڈنگ آفیسر ہے، جو پریزائڈ کر رہا ہوتا ہے سینٹ کی کارروائی کو، اس کو چیئرمین کہا جاتا ہے. جیسے کہ نیشنل اسمبلی کا جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کو کہا جاتا ہے اسپیکر. اگر اسپیکر نہیں ہوتا تو پھر اس کی جگہ ہوتا ہے ڈپٹی اسپیکر. اور اسی طریقے سے سینٹ کا جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کو کہا جاتا ہے چیئرمین. اگر چیئرمین نہیں ہوتا تو پھر اس کی جگہ ہوتا ہے ڈپٹی چیئرمین. منیمم ایج فار کینڈیڈیٹ آف سینٹ از ڈیش. اگر کوئی سینیٹر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ایج لمٹ ہے وہ 30 ایئرز ہے کم سے کم. It is restricted in Article dash of the Constitution that no discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any judge of Supreme Court and a High Court in the discharge of his duty. اب جو سپریم کورٹ کے کوئی جج ہیں یا ہائی کورٹ کا کوئی جج ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے اگر کوئی بھی کارروائی کرتا ہے تو اس کی کارروائی کے اوپر پارلیمنٹ میں سوال نہیں اٹھایا جائے گا، ڈسکشن نہیں کی جائے گی. یہ بتایا گیا ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل 68 میں. تو یہاں پہ اس کو ذرا دوبارہ سمجھے کہ اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا کوئی جج اپنی آفیشیل ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے کوئی بھی ایکٹ کرتا ہے تو اس کو ڈسکشن اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں کی جائے گی پارلیمنٹ میں. یہ آرٹیکل 68 میں بتایا گیا. A bill is rejected or not passed within days be sent to joint house. یہاں پہ بل کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی قانون بنتا ہے تو بننے والا ہوتا ہے، قانون بننے سے پہلے اس کو بل کہا جاتا ہے، اور جب وہ قانون بن جاتا ہے تو پھر اس کو ایکٹ کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ اگر ایک پروپوزل آتا ہے پارلیمنٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں، تو اگر وہ وہاں سے وہ ہاؤس جو ہے نیشنل اسمبلی یا سینٹ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے یا اس کو پاس نہیں کرتا، تو پھر اس بل کو بھیجا جاتا ہے جوائنٹ ہاؤس میں، یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا جوائنٹ اجلاس بلایا جاتا ہے. تو پھر 90 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہے کہ اگر یا ریجیکٹ کیا گیا اس بل کو یا پاس نہیں ہوا تو پھر جوائنٹ ہاؤس میں لے کے جانے کے لیے 90 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہے. آرٹیکل ڈیش آف دا کنسٹیٹیوشن ڈسکرائبس پروسیجر فار انٹروڈکشن اینڈ پاسنگ آف بلز ان پارلیمنٹ. یہاں پہ اس کا کریکٹ آپشن ہے آرٹیکل 70. آرٹیکل 70 میں بتایا گیا ہے کہ اگر قانون بنانا ہے، ایک بل کس طریقے سے آپ نے اس کو انٹروڈیوس کرنا ہے، کس طریقے سے اس پہ ووٹنگ ہونی ہے، کیا طریقہ کار ہوگا، وہ آرٹیکل 70 میں بتایا گیا.
courts cannot inquire into proceeding of parliament dash کہ عدالتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی کارروائی میں اس کے حوالے سے انکوائری نہیں کر سکتی، اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. کیا یہ ٹرو ہے یا فالس ہے؟ تو یہ بالکل ٹرو ہے. لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پوری طرح عدالتیں بھی جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی کارروائی میں عمل دخل کر رہی ہے. خیر، A bill can be passed by dash in both house of the parliament. اگر ایک بل جو ہے وہ پاس کرنا ہے، قانون بنانا ہے بوتھ ہاؤسز میں، یعنی کہ سینٹ یا نیشنل اسمبلی دونوں میں، تو جو ٹوٹل ممبرشپ ہے نیشنل اسمبلی کی، جو ٹوٹل ممبرشپ ہے جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ وہ 336 ہے، 336. تو یہ جو ٹوٹل ممبرشپ ہے اس کا 2/3 میجورٹی کے ساتھ بل پاس ہوگا تو وہ قانون بنے گا. اس طریقے سے سینٹ میں بھی اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ بل پاس ہوگا تو وہ قانون بنے گا. According to the Constitution of 1973, money bill can only be introduced in dash. جو منی بل ہے، پیسوں کے حوالے سے اگر کوئی قانون بنانا ہے، یا جس طرح جو سالانہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے، پیسوں کے حوالے سے جو بھی کوئی قانون ہوگا تو وہ صرف اور صرف نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. اور منی کے علاوہ یعنی پیسوں کے علاوہ اگر کوئی اور قانون بننا ہے تو پھر اس میں چوائس ہے کہ چاہے سینٹ میں انٹروڈیوس کریں یا نیشنل اسمبلی میں انٹروڈیوس کریں. لیکن اگر منی بل کی بات ہے تو سب سے پہلے وہ نیشنل اسمبلی میں انٹروڈیوس کیا جائے گا. سینٹ ہیز ڈیز ٹو میک ریکمنڈیشن آن منی بلز. اب جیسے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ منی بل ہے، پیسوں کے حوالے سے قانون بنانا ہے، تو نیشنل اسمبلی میں اس کو پریزنٹ کر دیا گیا، پیش کر دیا گیا. تو اب نیشنل اسمبلی کیا کرتی ہے کہ سینٹ کے پاس بھیج دیتی ہیں کہ چلو ہم سینٹ سے بھی اس کے اوپر کچھ ریکمنڈیشن لے لیتے ہیں، ان سے کچھ رائے لے لیتے ہیں. تو پھر سینٹ جو ہے وہ 7 دن کے اندر اندر اپنی رائے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو دے سکتے ہیں. پھر نیشنل اسمبلی کی مرضی ہے چاہے ان ریکمنڈیشن کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. آرٹیکل 89 آف دا کنسٹیٹیوشن امپاورز ڈیش ٹو پرومولگیٹ آرڈیننس. جو آئین پاکستان کا آرٹیکل 89 ہے، 89 ہے، یہ امپاور کرتا ہے پریزیڈنٹ کو، یہ صدر پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ آرڈیننس جو ہے وہ پرومولگیٹ کر سکتے ہیں، آرڈیننس پیش کر سکتے ہیں. اب آرڈیننس کب پیش کیا جاتا ہے؟ آرڈیننس تب پیش کیا جاتا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، کیونکہ قانون بنانا جو ہے وہ تو نیشنل اسمبلی کا کام ہے، لیکن نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، یا تحلیل کی گئی ہے یا اپنا ٹائم پورا کر چکی ہیں، اور ملک میں کوئی ایمرجنسی کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، وہاں پہ لا اب آنا ضروری ہے، لیکن اسمبلی تو ہے نہیں. تو یہاں پہ آئین پاکستان آرٹیکل 89 نے پریزیڈنٹ کو امپاور کیا ہے، اختیار دیا ہے کہ آپ آرڈیننس اس ٹائم میں پیش کر سکتے ہیں. آرٹیکل ڈیش آف دا کنسٹیٹیوشن ڈیلز ود دا کنسٹیٹیوشن آف سپریم کورٹ. آرٹیکل 176. یہ جو آرٹیکل 176 ہے یہ ہمیں آئین پاکستان میں بتاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں وہاں پہ ججز کی تعداد کتنی ہوگی، سپریم کورٹ کی کارروائی کس طریقے سے ہوں گی، ججز کی کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن کیا ہوگی، وہ ساری چیزیں آرٹیکل 176 میں بتائی گئی ہیں. دا چیف جسٹس آف پاکستان شیل بی اپوائنٹڈ بائی دا ڈیش. جو چیف جسٹس ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان، اس کو کون اپوائنٹ کرے گا؟ تو اس کو اپوائنٹ کرے گا پریزیڈنٹ. اس میں فائنل اپروول پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے، ادروائز ان کا جو پورا طریقہ کار ہے جو فالو کیا جاتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرتا ہے. A judge of Supreme Court holds office until he attains the age of dash. سپریم کورٹ کی جو جج کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ 65 ایئرز ہیں. Before entering upon office of Chief Justice of Pakistan shall make oath before the dash. اب جب چیف جسٹس سلیکٹ ہو جاتا ہے، الیکٹ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنا آفس ورک شروع کرنے سے پہلے، اپنی آفس کو جوائن کرنے سے پہلے وہ حلف اٹھائے گا صدر پاکستان کے سامنے. آرٹیکل 175A provided dash for appointment of judges of Supreme Court, High Court and Federal Shariat Court. یہاں پہ ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا فیڈرل شریعت کورٹ، ان ججز کی ان عدالتوں کے ججز کی اگر اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو طریقہ کار کیا ہوگا، یہ آرٹیکل 175A میں بتایا گیا ہے، اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرتا ہے. آرٹیکل 182 آف کنسٹیٹیوشن ڈیلز ود دا اپوائنٹمنٹ آف ڈیش. آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 182 ہے یہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے، اس کے حوالے سے ڈیل کرتا ہے. پاکستان کے جو سپریم کورٹ کی جو موجودہ ججز کی تعداد ہے وہ آئی تھنک ابھی کچھ 15-16 کچھ اس طریقے سے ہیں.
تو اگر سپریم کورٹ میں کوئی کارروائی چل رہی ہے وہاں پہ ججز کی تعداد کو بڑھانا ضروری ہو تو وہاں پہ اس کو ایڈ ہاک ججز بولا جاتا ہے. آرٹیکل ڈیش آف کنسٹیٹیوشن ڈیلز ود اوریجنل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کے پاس جو اوریجنل جورسڈکشنز ہیں اس کے حوالے سے آرٹیکل 184 ڈیل کرتا ہے. آرٹیکل ڈیش آف کنسٹیٹیوشن ڈیلز ود اپیلیٹ جورسڈکشن آف سپریم کورٹ. جو اپیل والے جو جورسڈکشنز ہیں اپیلیٹ جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کے پاس, اس کے حوالے سے 185 ہے. If President desires to obtain an opinion of Supreme Court about any question of law, Supreme Court consider this will be called dash of Supreme Court. اب کوئی قانون کا کوئی نقطہ صدر پاکستان کے سامنے آ گیا اور صدر پاکستان جو ہے اس کویسچن آف لا کے اوپر سپریم کورٹ سے رائے لینا چاہتا ہے. وہ کویسچن جو ہے وہ بھیج دیا گیا سپریم کورٹ کے پاس. اب سپریم کورٹ نے جو رائے دی ہے صدر پاکستان کو, تو سپریم کورٹ کا جو یہ رائے دینے کا جو اختیار ہے اس کو ایڈوائزری جورسڈکشنز کہا جاتا ہے, کیونکہ اس نے ایڈوائز کیا ہے پریزیڈنٹ کو. آرٹیکل ڈیش آف کنسٹیٹیوشن ڈیلز وتھ پاور آف ریویو آف سپریم کورٹ. سپریم کورٹ اگر کسی بھی میٹر کے اوپر ریویو لینا چاہتا ہے, ریویو کرنا چاہتا ہے, تو اس کا جو اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس ریویو کا وہ آرٹیکل 188 کے تحت ہے. آرٹیکل ڈیش آف کنسٹیٹیوشن ڈیلز وتھ کنسٹیٹیوشن آف ہائی کورٹ. ہائی کورٹ کے حوالے سے جو آرٹیکل ڈیل کرتا ہے وہ آرٹیکل 192 ہے. ریٹائرنگ ایج آف ہائی کورٹ ججز از ڈیش. ہائی کورٹ کے ججز کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ ہے 62 ایئرس. سپریم کورٹ کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ ہے 65 ایئرس, اور ہائی کورٹ کی جو ہے وہ ہے 62 ایئرس ریٹائرنگ ایج. آرٹیکل ڈیش آف دا کنسٹیٹیوشن ڈیلز ود جورسڈکشنز آف ہائی کورٹ. ہائی کورٹ کے پاس جو اوریجنل جورسڈکشنز ہیں وہ آرٹیکل 199 میں بتایا گیا ہے. جو مختلف ریٹس ہوتی ہیں, 5 قسم کی ریٹس ہیں جو ہم ہائی کورٹ میں دائر کرتے ہیں. اگر کہیں بھی آپ کو ریمیڈی نہیں ملتی تو آپ جو ہے ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو ہائی کورٹ کے پاس جو اوریجنل جورسڈکشنز ہیں وہ آرٹیکل 199 کے تحت ہیں. کنسٹیٹیوشن جورسڈکشن آف ہائی کورٹ ڈیش وین ایڈیکویٹ ریمیڈی از اویلیبل. یہاں پہ اس آرٹیکل کو سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس ایڈیکویٹ ریمیڈی اویلیبل ہے, مناسب ریمیڈی اویلیبل ہے کسی ادر لا کے تحت, تو پھر کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کنسٹیٹیوشنل جو جورسڈکشنز ہیں ہائی کورٹ کی, آپ اس کو کین ناٹ بی انووکڈ, پھر آپ کو انووک نہیں کر سکتے. یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نیچے سول کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹ میں جا سکتے ہیں, سیشن کورٹ میں جا سکتے ہیں کسی بھی مسئلے کے اوپر, لیکن آپ اگر سیدھا ہائی کورٹ میں آتے ہیں اور آپ کے پاس نیچے ایڈیکویٹ ریمیڈی اویلیبل ہے, مناسب ریمیڈی اویلیبل ہے, تو پھر آپ یہاں پہ آپ جو ہائی کورٹ کے جو کنسٹیٹیوشنل جورسڈکشنز ہیں اس کو انووک نہیں کر سکتے. آرٹیکل 203A ٹو 203J ڈیلز ود ڈیش. اب یہ جو آرٹیکلز ہیں 203A سے لے کے 203J تک, یہ ڈیل کرتے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کو. دا پرنسپل سیٹ آف فیڈرل شریعت کورٹ شیل بی ایٹ ڈیش. جو فیڈرل شریعت کورٹ کا جو پرنسپل سیٹ ہے, جو بنیادی سیٹ ہے, وہ اسلام آباد میں ہے. لیکن پھر آگے مختلف جو بڑے سٹیز ہیں جیسے پشاور ہو گیا, جیسے لاہور ہو گیا, اور جو ہیں وہاں پہ ان کی پھر برانچز موجود ہیں, بینچز موجود ہیں. چیف جسٹس آف فیڈرل شریعت کورٹ شیل ہولڈ آفس فار اے پیریڈ ناٹ ایکسیڈنگ ڈیش. جو فیڈرل شریعت کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوگا اس کا جو دورانیہ ہے وہ 3 ایئرس ہے. بفور انٹرنگ انٹو آفس آف چیف جسٹس آف فیڈرل شریعت کورٹ شیل میک اوتھ بفور ڈیش. کہ جو چیف جسٹس ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کا, وہ اپنے آفس کو جوائن کرنے سے پہلے صدر پاکستان کے سامنے حلف اٹھائے گا. آرٹیکل 203D آف دا کنسٹیٹیوشن ڈیلز ود ڈیش. اگر آرٹیکل 203D ہم دیکھیں تو وہ فیڈرل شریعت کورٹ کی جو پاورز ہیں, جو ریسٹرکشنز ہیں اور فنکشنز ہیں, اس کے حوالے سے ڈیل کرتا ہے. آرٹیکل 204 آف دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ڈیلز ود کنٹیمپٹ آف ڈیش. اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی کنٹیمپٹ کرتا ہے تو اس کے حوالے سے آرٹیکل 204 ڈیل کرتا ہے. A judge of High Court and Supreme Court may resign from his office by writing under his hand address to the dash. اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج اپنے آفس سے, اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہتا ہے, ریزائن کرنا چاہتا ہے, تو وہ تحریری طور پر صدر پاکستان کے سامنے اپنا استعفیٰ پیش کریں گے. If a judge is found guilty of misconduct, his matter will be presided by dash. اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج کسی بھی مس کنڈکٹ کا گلٹی ہو جاتا ہے, یعنی اس نے کوئی رشوت لے لی ہے یا کسی پارٹی کی سائڈ لے لی ہے یا آئین کو جو ہے اس کے ساتھ اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے, تو پھر اس جج کے خلاف جو کارروائی ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کریں گی. یہاں پہ 2 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو
اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کو اپوائنٹ کرنا ہے تو وہ کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، لیکن اگر ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو وہ کرتی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل۔ ان دو ناموں میں اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آرٹیکل ڈیش آف دا کنسٹیٹیوشن آف 1973 ڈیلز وتھ فارمیشن آف سپریم جوڈیشل کونسل۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں کتنے ممبرس ہوں گے، کس طریقے سے ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا، کیا کیا یہ کر سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو ڈیل کرتا ہے وہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 209 ڈیل کرتا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کنسسٹ آف ڈیش ممبرس۔ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے جو ججز کے خلاف کارروائی کرتی ہے، اس کے ٹوٹل ممبرس کی تعداد 5 ہے۔ آرٹیکل ڈیش آف دا کنسٹیٹیوشن 1973 ڈیلز وتھ فارمیشن آف ایڈمنسٹریٹو کورٹس اینڈ ٹریبیونلز۔ جو ٹریبیونلز اور ایڈمنسٹریٹو کورٹس بنائے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے آرٹیکل 212 ڈیل کرتا ہے۔ سیکنڈ شیڈول آف دا کنسٹیٹیوشن آف 1973 پرووائڈ الیکشن پروسیجر فار ڈیش۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو آئین پاکستان ہے اس میں جو ٹوٹل جو شیڈول ہے وہ 5 ہے، تو جو سیکنڈ شیڈول ہے وہ ڈیل کرتا ہے کہ جو صدر پاکستان ہے اس کا الیکشن کس طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔ جو پروسیجر ہے وہ سیکنڈ شیڈول میں بتایا گیا ہے۔ شیڈول آف دا کنسٹیٹیوشن آف 1973 وتھ ڈیش لیجسلیٹو لسٹ۔ جو لیجسلیٹو لسٹ ہیں کہ جو نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا کون سے میٹر کے اوپر قانون سازی کر سکتی ہیں، تو وہ 4تھ شیڈول میں بتایا گیا ہے۔ اوتھ فار دا آفس آف پریزیڈنٹ پرووائڈڈ ان ڈیش شیڈول۔ اب جو حلف اٹھایا جاتا ہے، صدر کس طریقے سے حلف اٹھائے گا، وہ 3rd اس میں شیڈول میں بتایا گیا ہے۔ ڈیش آف دا کنسٹیٹیوشن آف 1973 ڈیلز ود ریمونریشن اینڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس آف ججز۔ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی تنخواہ کتنی ہوگی، ان کے حوالے سے کچھ شرائط جو ہیں وہ کون سے شیڈول میں ہیں، وہ ہے 5th شیڈول میں۔ کنسٹیٹیوشن آف 1973 واز فرسٹ ٹائم امینڈڈ آن ڈیش۔ آئین پاکستان جو موجودہ ہے اس میں جو فرسٹ امینڈمنٹ ہوئی تھی وہ 4 مئی 1974 کو ہوئی تھی۔ تھرو آؤٹ فرسٹ امینڈمنٹ ڈیش آرٹیکلز آف دا کنسٹیٹیوشن آف 1973 ور امینڈڈ۔ تو یہ جو فرسٹ امینڈمنٹ ہوئی تھی اس میں ٹوٹل جو ہے 16 آرٹیکلز کو امینڈ کیا گیا تھا۔ تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ آج کا یہ جو لیکچر ہے اس کی جو تمام جتنے MCQs ہم نے اسٹڈی کیے، اس کا جو PDF لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور اس کے علاوہ مزید جو فردر لا گیٹ کے حوالے سے امپورٹنٹ لیکچرز ہیں، امپورٹنٹ نوٹس ہیں، اس کی بھی جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔